बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, नौमुंतखब अमरीकी सदर अपने ओहदे का चंद घंटों बाद हल्फ उठा लेंगे। क्या अब दुनिया एक न्यू वर्ल्ड आर्डर की तरफ जाएगी और ये न्यू वर्ल्ड आर्डर सदर डोनाल्ड ट्रंप का होगा? क्योंकि हमने देखा कि अपने ओहदे का चार्ज संभालने से पहले ही फ़लस्तीन के मामले पर डोनाल्ड ट्रंप एक्टिव हो चुके हैं। इसके साथ साथ अब इस बात का भी जायज़ा लिया जाना चाहिए कि क्या अमरीकी पॉलिसी में कितनी बड़ी तब्दीली आएगी। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात कैसे होंगे? मशरिक़ वस्ता में डोनाल्ड ट्रंप का किरदार क्या होगा? इस वक्त जो सारी सूरत हाल है वो इस बात की भी तवज्जो तलब है कि पूरी दुनिया में जिस किस्म की इस वक्त महाजराई हो रही है, इसमें अमरीकी इंतज़ामिया, नई इंतज़ामिया अपना किस किस्म का मौक़िफ़ सामने लाएगी। इसका भी जायज़ा लेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर, और साथ साथ पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को भी देखेंगे कि अब नई अमरीकी हुकूमत पाकिस्तानी हुकूमत के साथ किस किस्म के रवाबत कायम रख पाएगी। एक तासर हमारे यहाँ ये भी पाया जाता है कि अमरीकी नई इंतज़ामिया पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखती है। क्या अमेरिका बराह रास्त इस हवाले से भी किसी मुदाख़लत का इरादा रखता है और इसका फ़ायदा पाकिस्तान की अपोजिशन जमातों को हो सकता है? इस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मुल्क के सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार फैज़ रहमान साहब, वाशिंगटन में इस वक्त मौजूद हैं। फैज़ रहमान साहब अमरीकी और पाकिस्तानी ताल्लुकात के हवाले से बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मंसूर जाफ़र साहब, इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं और बिलखुसूस मशरिक़ वस्ता के हवाले से हम उनकी राय अक्सर लेते रहते हैं, उनसे रहनुमाई लेते हैं। डॉक्टर फरहान नाज साहबा फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट हैं, आलमी अमूर के माहिर हैं। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। फैज़ रहमान साहब, चंद घंटे रह गए, डोनाल्ड ट्रंप अपने ओहदे का बाकायदा चार्ज संभाल लेंगे, हल बर्दारी की तकरीब होगी। पाकिस्तान में बहुत सी क़ियास आराइयाँ होती हैं कि नई आने वाली जो हुकूमत है, अमरीकी हुकूमत, उसके शायद पाकिस्तानी हुकूमत के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे। पाकिस्तान को ये ताल्लुकात बेहतर करने के लिए भी अपने कोशिशें जारी रखनी होंगी। दूसरी तरफ सियासी अमूर की अगर बात की जाए, डोनाल्ड ट्रंप का सियासी एजेंडा क्या होगा? मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। गुड टू बी बैक ऑन योर प्रोग्राम, थैंक यू। देखिए, अगर आप कोई इसकी दस्तावेजी सबूत या कोई ऐसी एक टाइमलाइन चाहते हैं कि जहां कुछ बाकायदा यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने कुछ लिखा हो, कुछ कहा हो पाकिस्तान के हवाले से, तो ऐसी कोई बात फ़िलहाल मुझे नज़र नहीं आई। जो इनकी जो इस वक्त जो टॉप फॉरेन पॉलिसी और जो नेशनल सिक्योरिटी टीम है, मार्को रूबियो जो नॉमिनी है फॉरेन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के, तो मुझे कहीं भी ऐसी कोई बात नज़र नहीं आई जिसमें पाकिस्तान के हवाले से कोई ऐसी गहरी बात की गई हो या कोई किसी तब्दीली का इशारा दिया गया हो या ये कहा गया हो कि कोई ऐसे मुतालबात हैं जो पाकिस्तान से किए जाएंगे वहाँ के अंदरूनी मामलात के बारे में, या पाकिस्तान की जो ओवरऑल जो स्टैंडिंग है, ग्लोबल स्टैंडिंग, जो पाकिस्तान के जो बाहर के जो मामलात हैं उसके लिए। तो मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई इसमें मेजर आपको तब्दीली नज़र आएगी। और उसकी देखिए बहुत एक ख़ास वजह भी है मलिक साहब। इनके पास हैं 4 साल, ये 4 साल के लिए मुंतखब होके आ रहे हैं। उसमें से 2 साल होते हैं जिसमें कि एडमिनिस्ट्रेशन एक्चुअली एक्टिव रहता है, और 2 साल बाद अब चूंकि दोबारा मुंतखब नहीं होंगे तो ये एक लेम डक प्रेसिडेंट कहलाएंगे। अच्छा, उसका मतलब ये होगा कि अब इनकी पूरी तवानाई जो होगी वो मामला समेटने में और जो बिल्कुल जो अहम मामलात हैं उसको करने में, और फिर जो इनकी पार्टी है वो नए इलेक्शंस की तैयारी शुरू कर देती है। तो इन 2 सालों में ये सब कुछ नहीं कर पाएंगे जिनका कि उन्होंने वादा किया है, और इसलिए इनका एजेंडा बहुत टाइट रहेगा। जो बड़े बड़े मामलात हैं, आपने मशरिक़ वस्ता का जिक्र किया, हमारे मंसूर पर भाई मौजूद हैं, वो उस पर ज़्यादा अच्छी तफसील से रोशनी डालेंगे। लेकिन आप देखिए कि वहाँ पर आपको एक मेजर चेंज नज़र आएगी, बल्कि आना शुरू हो गई है। मैं समझता हूँ कि अब्राहम अकॉर्ड जो है दोबारा रीएक्टिवेट होगा, और उस पर आप बहुत सूरत के साथ कुछ तब्दीलियां और कुछ माहदे देखने नजर आएंगे, और उसके कुछ आपको आसार ऑलरेडी नजर आना शुरू हो गए। सऊदी अरब में जो होने वाली तब्दीलियां हैं वो आपने देखा कि इलेक्शंस के फौरन बाद, नवंबर के फौरन बाद वहाँ के मामलात में भी तब्दीलियां नजर आई हैं। तो ये बहरहाल एक मोटी मोटी बातें हैं जो आपको इसमें नजर आ सकती। ठीक है डॉक्टर फरहान नाज साहबा, वैसे तो हमारे पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात हमेशा उतार चढ़ाव का शिकार रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जिस किस्म के जो है उनकी पर्सनैलिटी है, बड़े ब्लंट भी हैं, खुल के अपनी जो है वो राय का इजहार भी करते हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में आप कोई नया मोड़ देखती हैं? देखिए, पहले हमें देखना होगा कि अमेरिकी जो हुकूमत होती है उनके ताल्लुकात पॉलिटिकली पाकिस्तान के साथ होते हैं वो, या डिफेंस उनके टाइज होते हैं। तो ये 2 स्ट्रीम्स हैं जिसको हमें असेस करना चाहिए कि क्या प्रेसिडेंट ट्रंप के आने से
ان دونوں ریلیشنز پہ کوئی اثر پڑے گا. تو جو ہمارے ملٹری ٹو ملٹری ریلیشنز ہے یا ہمارے ایون امریکن گورنمنٹ کے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ہیں وہ تو ویسے کے ویسے ہی رہیں گے. اس میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھتی ہوں. وہ اسٹرانگ تھے اور آگے بھی جا کے ویسے ہی رہیں گے. ناؤ اسپیکنگ آف پولیٹیکل، ہاں یہاں پی ٹی آئی کے سپورٹرز کچھ امیدیں باندھ کے رکھے ہوئے ہیں کہ شاید ٹرمپ کے آنے سے کچھ ان کے لیے اچھا ہوگا. تو بڑے مجھے کہتے ہیں نا ود ہیوی ہارٹ آئی وڈ سے کہ ایسا کچھ مجھے ہوتا نہیں نظر آ رہا ہے. ہاں ایک چیز دونوں میں کامن ہے کہ ٹرمپ بھی ایک پاپولسٹ لیڈر ہے اور پی ٹی آئی کے سپورٹر اور ان کے لیڈر بھی پاپولسٹ سے تعلق رکھتے ہیں. So probably they were expecting high from Trump کہ شاید وہ ان کے لیے کچھ کرے. لیکن مجھے لگتا اور ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے کہ ایسا کچھ ہوگا. And I have a very strong logic for that. کیونکہ ابھی ٹرمپ کو حکومت اپنے جو سیٹ سنبھالتے ہی کافی سارے ڈومیسٹک پرابلمس کا سامنا ہے. ورلڈ وائڈ لارجر ایشوز ہے جن کا سامنا ہے, جس کے ریزالو میں امریکہ ایک بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے اور کرے گا بھی. ریسنٹلی وی ہیو سین اٹ وٹ ایور ہیز ہیپنڈ ان the Gaza conflict جہاں پہ سیز فائر ہوئی ہے. آف کورس وہ سیز فائر اس کا جو کریڈٹ ہے وہ شیئر ہوتا ہے بٹوین بائیڈن اینڈ ٹرمپ, بیکاز آئی کانٹ سے دیٹ the whole credit goes to Biden. یہاں پہ کریڈٹ ٹرمپ کو بھی جاتا ہے. آتے ساتھ انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دی جو تھوڑا سا ڈرایا دمکایا, تو اس سے ہو سکتا ہے چیزیں تھوڑی بہتری کی طرف گئی ہوئی ہے. ابھی پاکستان کے لیے کیا ہم دیکھ سکتے ہیں, مجھے کچھ زیادہ تبدیلی ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے ان کے تعلقات میں. چیزیں جو کہ تو ہی رہیں گی ویسے ہی چلیں گی جیسے چلتی رہی ہے. بٹ ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے کچھ اور نئے چیلنجز کا ہمیں سامنا ہو. وہ ہمیں افغانستان کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں, وہ ہمیں چائنا کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. منصور جعفر صاحب, اگر ہم مشرق وسطیٰ کی بات کریں, خاص طور پہ غزہ کی جو صورتحال ہے, جنگ بندی کا معاہدہ بھی ہو چکا, جنگ بندی کا اعلان بھی ہو چکا, لیکن نیتن یاہو ابھی بھی اپنی ہٹ دھرمی پر ہمیں قائم نظر آتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ مزید پریشر جو ہے اپنا وہ ڈالیں گے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے؟ جہاں تک تو جی میں سمجھتا ہوں مشرق وسطیٰ کے حوالے سے امریکہ کی پالیسی ہے, چاہے وہ ڈیموکریٹس ہوں یا ریپبلکنز ہوں, وہ ایک ہی پالیسی ہے. اور خاص طور پہ اس پالیسی کا جو مرکز اور محور ہے وہ اس خطے میں اسرائیلی جو آؤٹ پوسٹ امریکہ کی ہے اس کا تحفظ ہر قیمت پر, ہر لحاظ سے ہر قیمت پر, چاہے اس کے لیے انہیں اپنے ہی وضع کردہ انسانی حقوق, انٹرنیشنل لا, اقوام متحدہ جیسے ادارے کے مینڈیٹ, ان سب کو تج کر جو ہے وہ اس اپنی مشرق وسطیٰ کی جو پالیسی ہے اسرائیل کے حوالے سے, اور خاص طور پہ جسے وہ اسرائیل کی سیکیورٹی کا نام دیتے ہیں, اس کے حق کے دفاع کا نام دیتے ہیں, اسے ہر قیمت پر انہوں نے پروٹیکٹ کرنا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے گزشتہ 15 ماہ میں جتنے بڑے پیمانے پہ امریکی حمایت سفارتی اور عسکری, اس کے نتیجے میں غزہ کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی گئی. اور اس میں صرف اور صرف ایک ہی بات تھی کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے. حالانکہ اس حقیقت کو فراموش کر دیا جاتا ہے کہ فلسطین جو ہے وہ ایک مقبوضہ علاقہ ہے اور ایک سٹیل شدہ ٹیریٹری پر قائم ہے. تو لہٰذا کسی چوری کے مال کو آپ اس کے دفاع کے حوالے سے اپنا رائٹ استعمال نہیں کر سکتے. آپ کا تو بنیادی طور پہ اس پر حق ہی ڈسٹریبیوٹیڈ ہے, تو لہٰذا اس کو آپ پروٹیکٹ نہیں کر سکتے, دفاع نہیں کر سکتے. لیکن کیونکہ امریکہ اور ایک سپر پاور ہے, لہٰذا ان کا فرمایا ہوا جو ہے وہی حرف قانون ہے. اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے 15 ماہ کے اندر جتنے بڑے پیمانے پہ عالمی اداروں کی بے توقیری کی گئی, بین الاقوامی جو فوجداری عدالت ہے اس کا جو بھی مینڈیٹ, جو بھی اس کے فیصلے ہیں, انہیں جوتی کے نوک پہ رکھا گیا. ایسے میں سمجھتا ہوں ان سے کم از کم مشرق وسطیٰ کے حوالے سے کسی پالیسی میں تبدیلی کی توقع نہیں ہے. ہاں ان کا ایک ڈفرینٹ سٹریم ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ جس طریقے سے آپ کو کہتے ہیں کہ جی میں ٹرانزیکشنل لیڈر ہوں اور کاروباری شخصیت ہوں, تو انہوں نے مشرق وسطیٰ کو جو بزور طاقت یا جسے کہنا ہے تلوار کے زور پہ زیر کرنے کے بجائے اس کے لیے انہوں نے اکنامک ایجنڈا جو ہے وہ انفولڈ کیا ہے. اور ماضی میں بھی جب ان کا پہلے دور حکومت تھا تو انہوں نے بحرین میں جو ایک بین الاقوامی بزنس کانفرنس کی, اور اس کے بعد اس کے نتیجے میں ابراہیم اکارڈ ہوئے کہ جس میں UAE, مراکش, سوڈان, یہ تمام جو ہیں یکے بعد دیگرے اسرائیل کی جھولی میں پکے ہوئے پھل کی طرح آ گرے. اور اب دوسرے مرحلے میں جو دوسرے ایجنڈے کے لوگ رہ گئے ہیں ان کو ڈرانے دھمکانے کے لیے اسی جو ٹرمپ انتظامیہ ہے انہوں نے مشرق وسطیٰ کا ایک ایسا متنازع نقشہ جاری کروایا اسرائیل سے کہ جو بنیادی طور پہ ایک صریح پیغام تھا عرب اور گلف دنیا کے لیے کہ اب ایک
2 میدان ہم نے مار لیے ہیں، اس میں فلسطین، لبنان اور شام شامل ہے. اب اس کے بعد باری اردن اور علی حاصل قیاس دیگر جتنے بھی ممالک ہیں ان کی ہے. تو لہٰذا انہوں نے اکنامک ایجنڈے کے تحت اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے ہیں، یا پھر انہوں نے عسکری لحاظ سے غزہ کی قسمت کے نتیجے میں جو ہے یا اس جیسی صورتحال کا سامنا کرنا ہے. ٹھیک ہے مسعود جعفر صاحب، ایک کمرشل بریک ہمیں شامل کرنی ہے، پروگرام میں واپس آتے ہیں اس کمرشل بریک کے بعد، اور ساتھ ہی ساتھ یہ سوالات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ امریکہ کے اپنے انٹرنل ایشوز کتنے بڑے چیلنج ہوں گے، اور خاص طور پہ جو بڑے ایشوز ہیں دیگر ممالک کے ساتھ امریکہ کے تعلقات صدر ٹرمپ کے لیے، وہ کتنا بڑا چیلنج ہے، اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. فیض رحمان صاحب، آپ چونکہ واشنگٹن میں اس وقت موجود ہیں، واشنگٹن میں تقریب حلف برداری کے حوالے سے پاکستان بھی مختلف قیاس آرائیاں کی جاتی ہیں، مختلف سیاسی جماعتیں، مختلف افراد دعوے دار ہوتے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے وہ تقریب حلف برداری میں بلایا گیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی انہوں نے خود وہ پیمنٹ کر کے وہاں کا انویٹیشن حاصل کیا ہے. پاکستان سے کس سیاسی جماعت کے لیڈر کو جو ہے وہ انوائٹ کیا ہے امریکی انتظامیہ کی طرف سے؟ کسی کو نہیں انوائٹ کیا. اچھا سوال تھا آپ کا. کوئی باقاعدہ انوائٹ نہیں کیا گیا، اور انوائٹیز کی جو ٹرمپ ٹرانزیشن کی ٹیم کی طرف سے جو لسٹ جاری گئی ہے جس میں جو ڈگنیٹریز ہیں، ظاہر ہے اب جو اگر کوئی وہاں کی شخصیت، ایک بڑی شخصیت آنا چاہتی ہے، اٹینڈ کرنا چاہتی ہے، تو وہ ایک ایز اے ڈگنیٹری، ایک عام آدمی میرے اور کسی اور کی طرح یہاں جا کے کھڑے نہیں ہونا ہے، بلکہ باقاعدہ ایک ڈگنیفائڈ وے میں وہاں بیٹھنا ہے ان کے ساتھ. تو یہاں پر ایسا کوئی مجھے سلسلہ نظر نہیں آیا. ہاں اب جو لسٹ جاری ہوئی اس میں یہ آپ جو بھارتی وزیر خارجہ ہیں وہ باقاعدہ ایک مہمان کی طور سے آ رہے ہیں، وائس پریزیڈنٹ ہیں چائنا کے، وہ مہمان کے طور پر آ رہے ہیں. اس کے علاوہ اور بہت سی جو میڈیا کی اور انٹرٹینمنٹ کی، ہالی ووڈ کی شخصیات ہیں جن کو باقاعدہ مہمان کے طور پر، ٹرمپ کے مہمان کے طور پر بلایا جا رہا ہے. لیکن پاکستان سے ایسی کوئی بات مجھے نظر نہیں آئی، تو وہ تو میرا خیال ہے اب دروازہ اس بحث کا بند ہو جانا چاہیے. اچھا دیکھیں ملک صاحب، آپ نے ایک جو بات کی تھی اپنے انٹرو میں کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے، تحریک انصاف کا یہ خیال ہے کہ ٹرمپ ان کے بارے میں ایک سافٹ کارنر رکھتے ہیں. اچھا یہ مجھے اس کی کچھ بنیاد نظر نہیں آتی، مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ جو تاثر ہے ہمارے تحریک انصاف کے رہنماؤں نے اور کارکنوں نے، اور خصوصاً وہ لوگ جو یہاں پر امریکہ میں بہت متحرک ہیں، انہوں نے کیسے حاصل کیا اور کیسے پھیلایا. کیونکہ اس کی اگر آپ کوئی ٹریل ٹائم میں پیچھے جا کے دیکھیں تو اگین جیسے میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی. جو بھی ہیں کچھ فیک ویڈیوز ہیں، کچھ ڈبڈ آڈیوز ہیں جن کے ذریعے کہا گیا ہے کہ شاید ٹرمپ نے کچھ ایسا کہا ہو عمران کے بارے میں، لیکن واقعتاً ایسا کہیں نہیں ہوا پوری کیمپین کے دوران. تو یہ جو سافٹ کارنر والی بات ہے، اچھا پھر آپ نے خود دیکھا، بلکہ پوری دنیا نے دیکھا کہ جو رچرڈ گرینل کا جو ایک ٹویٹر اکاؤنٹ اتنا ایکٹیو ہو گیا تھا کہ دن میں 4-4 5-5 دفعہ اور ہر ایرے غیر نتو خیرے کے ٹویٹ کا وہ جواب دے رہے تھے اس کو، پھر بالآخر ایک دن ان کو انہی کے ایک کارکن کو گیٹ لاسٹ کہہ کے وہاں معاملہ ختم کرنا پڑا، اور اس کے بعد سے آج تک غالباً اس کو 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا، ایک ٹویٹ بھی نہیں آیا. پھر اتنا بڑا ایک فیصلہ آیا، اس پہ کوئی ان کا ریئیکشن نہیں آیا. تو میں نے اس سے پہلے بھی کچھ عرض کیا تھا پروگرام میں کہ صرف ایک لابنگ کا مسئلہ ہے، اور جیسے کہ آپ یہاں واشنگٹن آ چکے ہیں آپ، اور یورپ میں آپ نے دیکھا کہ پارکنگ میٹر ہوتے ہیں، آپ کو اس میٹر کو فیڈ کرنا پڑتا ہے، جب تک اس میں پیسے ہیں وہ میٹر چلتا رہتا ہے، جیسے پیسے ختم ہوتے ہیں وہ میٹر ختم ہو جاتا ہے. تو یہاں کی جو اس طرح سے جو کام کرنے والے لوگ ہیں جو اپنا انفلوئنس استعمال کر کے سائڈ میں، اور وہ جائز ہے، 100% جائز ہے، اس میں کوئی یہاں پر غیر قانونی اور غیر اخلاقی بات نہیں ہے امریکہ کے مخصوص نظام میں، تو وہ خود ان کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اپنی شہرت اور اپنے مقام کو استعمال کرتے ہوئے تھوڑے پیسے بنا لیں، اور وہ انہوں نے پیسے بنا لیا. لیکن اس سے اگر ہم نے یہ تاثر لے لیا کہ وہ اب ہمارے ہو گئے اور اب ہماری ہر بات کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے، تو وہ ایک بیچاروں کو ایک غلط تاثر دیا گیا وہاں کے کارکنوں کو، رہنماؤں کو. اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ غالباً اس پینل پہ کنسنسس بھی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی آپ ایسی کوئی، انلیس یہ کہ ظاہر ہے کہ اگر ٹرمپ صاحب
کہ اچانک ذہن میں کوئی بات آ گئی, انہوں نے کوئی خواب دیکھ لیا یا کچھ ہوا, وہ کچھ کہہ بیٹھے. لیکن فیض صاحب جو ڈاکٹر فرحان ناز صاحب نے بات کی کہ امریکہ اور پاکستان کا ریلیشن جو ہے وہ دو جہتوں میں ہوتے ہیں, پہلی تو ڈیفینس ہمارے ریلیشن شپ ہیں, دوسرے ہمارے پولیٹیکل ریلیشن شپ ہیں. اگر دیکھا جائے اس وقت جو پی ٹی آئی کی پوری کمپین ہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے, اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ امریکہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے, یعنی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہے وہ ماحول بنانے میں پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے امریکہ میں مقیم وہ کامیاب ہوئی ہے. اچھا, اس میں دیکھیے, اس میں ایک بات جو بہت غور کرنے والی ہے وہ یہ کہ جو اس وقت جو لیڈرشپ آ رہی ہے پینٹاگون کی, جو ڈیفنس سیکرٹری بن رہے ہیں, وہ ایک بہت ہی معمول سے ہٹ کے وہ شخصیت ہے. وہ فاکس نیوز کے کمنٹیٹر رہے ہیں اور بہت ہی ہارڈ لائنر. وہ کہتے ہیں میں کرسچن زائنسٹ ہوں, انہوں نے باقاعدہ یہ لفظ استعمال کیا, یہ اصطلاح استعمال کی ہے. تو وہ ایک بالکل مختلف, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پینٹاگون میں بھی آپ کو ایک نئی لیڈرشپ اور نئی سوچ نظر آئے گی. کیا اس نئی سوچ اور نئی شخصیت کا اثر پاکستان کے معاملات پر ہوگا؟ وہ میں اس لیے نہیں سمجھتا ہوگا ایسا, کیونکہ پاکستان جو ترجیحات کے لسٹ میں ابھی نیچے ہے. اب جو ہیکسیٹ صاحب جو آ رہے ہیں نئے ڈیفنس سیکرٹری, موسٹ لائکلی کنفرم ہو جائیں گے, تو ان کا جو فوکس ہوگا وہ فی الحال آپ کو دیکھیں نیٹو کا بہت بڑا ایک ایسا ایشو ہے جس پر انہوں نے بہت شور مچایا ہوا ہے ہمارے ٹرمپ صاحب نے, اور ان کی پرائرٹی ہے کہ نیٹو کے جو بھی کنٹریز ہیں وہ اپنا پراپر کنٹریبیوشن دیں اس اتحاد کو, اگر نہیں دیتے تو یہ وڈرا ہو جائیں گے. یہ اتنا ہیوج ایشو ہے یورپینز کے لیے اور پوری ویسٹرن ورلڈ کے لیے کہ اس میں ان کا بہت وقت لگ جائے گا. پھر کینیڈا کا معاملہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے کہ وہ وہاں پر جو ٹیرفز کے ذریعے, تو ٹیرف ظاہر ہے کہ پھر وہ تو ایک تجارتی معاملات ہیں, لیکن اس کا تعلق خود ڈیفنس سے بھی ہوتا ہے, ڈیفنس کوآپریشن ہے ان لوگوں کا. پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو گرین لینڈ کی بات ہے, تو یہ سارے معاملات ایسے ہیں کہ جو میں محترمہ سے اتفاق کرتا ہوں کہ ابھی کوئی ایسا آپ کو کوئی, اور ابھی دیکھیے ویسے بھی آپ یہ دیکھیں جو ڈیفنس معاملات ہیں ہمارے ابھی بھی بہت ہی لو کی لیول پر ایک اسٹیڈی اس انداز سے چل رہے ہیں. کوئی ایسی بہت زیادہ بہت ایکٹیو کوآپریشن نہیں ہے پاکستان کے ساتھ ڈیفنس معاملات میں بھی. جو ہمارے جو خصوصاً افغانستان وغیرہ میں آپ دیکھیں کہ وہاں پر ایک ڈفرنٹ معاملات ہیں. بلکہ میری اپنی دانش میں جو اس وقت امریکہ نے شاید ایک جو کام کیا ہے, یہ جو بھارت کے جو ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ غالباً جو ملے ہیں جا کے دوحہ میں ان سے طالبان کے وزیر خارجہ سے, تو وہ بھی امریکی ایما پر اور ان کی یہاں جو ملاقاتیں ہوئی, ایک ہفتہ رہے ان کے وزیر خارجہ, بھارتی وزیر خارجہ واشنگٹن میں. تو یہ سب آپ یہ اسی کا شاخسانہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ کڑی ملائیں گے تو یہ کڑیاں وہیں جا کے ملیں گی. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ یہ دیکھیں گے شاید جو ہمیں پسند نہ آئے, لیکن بھارت کو ایک زیادہ بڑا ایک وہاں رول دیا جائے گا, اور پاکستان جو ہے وہ اس کے ساتھ معاملات ویسے ہی رہیں گے جیسا کہ اس طرح سے آج کل چل رہے ہیں. اور اس میں میرا خیال ہے تھوڑی بہت 19-20 تھوڑی بہت کمی آپ دیکھ سکتے ہیں, لیکن کوئی میجر چینجز آپ کو نظر نہیں آئے. ٹھیک ہے ڈاکٹر فرحان صاحبہ, جو بات ہم نے افغانستان کے حوالے سے کی کہ افغانستان کبھی ایک بڑا ایشو ہے اس وقت, اگرچہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ارریلیونٹ ہو چکا ہے, لیکن پاکستان ایک بڑا سٹیک ہولڈر ہے اس پورے ریجن کے معاملات کے حوالے سے. امریکہ بھی افغانستان کے اندر جو گروپ دوبارہ سے ری آرگنائز ہوئے ہیں اس پہ اسے بڑی تشویش ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ جو ہے اس وقت افغانستان کے اندر ان کی دوبارہ سے موجودگی یا ان کی وہاں پہ انٹرفیرنس یا کچھ افغانستان کے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے کردار ہو سکتا ہے؟ دیکھیے افغانستان میں امریکہ کی موجودگی یا ان کا انٹرسٹ یہ کبھی بھی ارریلیونٹ نہیں ہو سکتا ہے, کیونکہ یہاں پہ ان کے اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے, ناٹ فار لائک کہ پاکستان کی موجودگی کی وجہ سے یا افغانستان کی وجہ سے. اٹس دی لارجر انٹرسٹ آف امریکہ ٹو بی ہیئر اینڈ پریزنٹ ان دس ریجن. ابھی جب ہم کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ سے آنا, آئی کین انڈرسٹینڈ ویئر یو کمنگ فرام, جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جہاں سے ان کی نیٹو ٹروپس اور امریکن ٹروپس کا وڈرال ہوا, سارا کچھ ہوا, لیکن پھر بھی ان کی موجودگی ون وے اور دی ادر اٹس اسٹل ایگزسٹنگ اوور ہیئر. ان کی جس طریقے سے ان کو پیسے آ رہے ہیں افغانستان میں, پیسے کا انفلو ہو رہا ہے ہفتوں کے حساب سے, بڑی جو کہتے ہیں نا بہت بڑی مقدار میں اماؤنٹ آ رہی ہے. So that kind of indicates کہ امریکہ نے اپنے stakes یہاں پہ ابھی بھی valid رکھے ہوئے ہیں. And it's not only about Afghanistan, it's about the presence of یہ جو طالبان کا ایلیمنٹ ہے یا TTP کا ایلیمنٹ ہے یا IS کا ایلیمنٹ ہے, ان سب کو بھی valid رکھا گیا ہے. On top of that,
پاکستان اور افغانستان کی جو ریلیشن جس طریقے سے وہ کہتے ہیں نا پلوٹ ہوئے جا رہے ہیں، اس میں بھی میں یہ نہیں کہوں گی کہ امریکہ کا ڈائریکٹلی ہاتھ ہے، لیکن باقی جو انٹرنیشنل فیکٹرز ہیں ان کے بھی کافی اس میں انوالومنٹ ہے. And then on top of all of this, we are ignoring one of the major جو countries ہے چائنا کے اس ریجن میں ہونے کا، پاکستان اس کے ساتھ بارڈر شیئر کرنے کا، یہ بھی بہت بڑا اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ زون ہے جس کو کبھی بھی امریکہ ڈینائی نہیں کرے گا. لیکن کیا ان تمام وجوہات کی بنا پہ امریکہ پاکستان کے لیے ایک نئی فارن پالیسی ڈیزائن کرے گا؟ کیا وہ فلیکسیبل ہوگی یا وہ اسی ہارڈ لائن پہ بنی ہوگی جو پریزیڈنٹ بائیڈن کے دور میں تھی؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے ابھی کے لیے، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیز آلویز ریمین ویری انپریڈکٹیبل. وہ کبھی بھی یو ٹرن لے سکتے ہیں، کبھی بھی وہ کوئی بھی پلٹی کھا سکتے ہیں، اپنی بات سے مکر بھی سکتے ہیں، کوئی نئی چیز بھی لا سکتے ہیں. So regarding the relations between America and Pakistan, the political relationship, time will prove کہ آگے کیا ہوگا. لیکن as I earlier said, ابھی پرائیورٹیز میں یہ تمام چیزیں نہیں ہیں. ابھی پرائیورٹیز میں ہے ٹیرف کا سسٹم، ابھی پرائیورٹیز میں ہے وارز. ابھی جو ریسنٹلی کمیونیکیشن ہوئی ہے بٹوین چائنا لیڈرشپ اینڈ ٹرمپ، دیٹ کائنڈ آف انڈیکیٹس کہ وہ کیسے آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں. جہاں پہ بات ہوئی تھی امن کی، جہاں پہ بات ہوئی تھی کہ ہم پیسفل نیگوسیشنز، پیسفل مینز کے ساتھ دنیا میں امن لانے کی کوشش کریں گے، تو یہ ایک بہت اچھی جو کہتے ہیں نا جسچر ہے جس کے بنا پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ویئر دے ول بی لیڈنگ. اور ان دونوں ممالک، ان دونوں کی لیڈرشپ کا آپس میں بات کرنا نہ صرف ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے بلکہ ورلڈ وائڈ آل میجر ایلائز آف امریکہ کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے، جس میں آسٹریلیا بھی آ جاتا ہے. آسٹریلیا میں بھی ان کی لیڈرشپ میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر ان کے حالانکہ ڈائریکٹلی اگر ٹریڈ کی ہم بات کرتے ہیں، دے آر ناٹ ریلائنگ ہیویلی آن امریکن ٹریڈ، لیکن اگر وہ چائنا پہ ٹیرفز لگائیں گے تو اس کا امپیکٹ پوری دنیا میں پڑے گا اور ان کے امریکہ کے میجر ایلائز پہ بھی پڑے گا. تو ابھی جو سوالات ڈسکشن کرنے کے ہیں، دے آر مور اباؤٹ دی اکنامک فائنینشیل ٹرمز، وار سچویشنز ان غازہ اینڈ ان یوکرین، اور اس کے علاوہ نیٹو کا ایلیمنٹ، وہ علاقے جو امریکہ اب ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ میں اس کو خریدنا چاہ رہا ہوں، جس میں گرین لینڈ کی بات ہوئی، کینیڈا کی بات ہوئی، پناما کی بات ہوئی، ان کے لینے سے پورے جو یورپین کنٹریز ہے وہاں پہ بہت زیادہ ڈسکشن سٹارٹ ہو گئی ہے کہ ٹرمپ کرنا کیا چاہتا ہے. If he's up for buying these territories, what will be the status of the NATO countries? What will be the status of European countries? جو کمزور ہوگا وہ اس کو خرید لے گا، کیونکہ یہ تو مجھے کہتے ہیں by profession he's a businessman. So all these things, and then on top of all of this, domestic problems in America, وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے at the moment for the Trump administration. ابھی بھی پروٹیسٹ چل رہے ہیں within America. There are so much so going on. تو ان سب کے ہوتے ہوئے مجھے نہیں لگتا پاکستان پرائیورٹی لسٹ میں کہیں پہ بھی فٹ ہو رہا ہے ایٹ دا مومنٹ، انفارچونیٹلی. ٹھیک ہے منصور جعفر صاحب، اگر ہم مڈل ایسٹ کی بات کریں، خاص طور پہ جو بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ کوئی اتنے اچھے تعلقات سعودی عرب کے نہیں تھے، لیکن سعودی عرب کی لیڈرشپ بھی اب سمجھتی ہے کہ ٹرمپ کے آنے سے شاید ان کے جو ریلیشن شپ مزید بہتر ہو جائیں گے، اور اس ریجن میں سعودیہ کا کردار بھی کافی حد تک افیکٹو ہو سکتا ہے. جی اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ اس وقت جو ٹرمپ صاحب نے اپنا جو ایجنڈا انفولڈ کیا ہے خاص طور پر مشرق وسطیٰ کے حوالے سے، اس میں جو نارملائزیشن ہے وہ پہلے بھی ان کی ترجیحات میں رہا ہے اور اب بھی یقیناً اس نارملائزیشن کے پروسیس کو وہ اسپیئر ہیڈ کریں گے اور آگے لے کے چلیں گے. اور اس میں جو میں سمجھتا ہوں سب سے کی کنٹری ہو سکتا ہے وہ سعودی عرب اپنی جگہ موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ GCC کے باقی کنٹریز. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی انہوں نے جو خطرات محسوس کیے جا رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی اس مڈل ایسٹ پالیسی کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ اس وقت جو نیتن یاہو کی حکومت میں شامل جو انتہا پسند وزراء نے ابھی حال ہی میں جو استعفیٰ دیا ہے، اس سے پہلے وہ اعلان کر چکے ہیں کہ 2025 میں جو ویسٹ بینک کا علاقہ ہے اس کو اسرائیل میں ضم کر دیا جائے گا، اس کے اندر انیکس کر دیا جائے گا. اب اس بیان کی روشنی میں جو اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد ہیں جیرڈ کشنر، ان کی جو خاص طور پہ جو بزنس ایکٹیویٹی ہیں وہ بھی ہمیں مڈل ایسٹ کے اندر بہت زیادہ بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. وہ اس وقت غرب اردن کے اندر جو نئی یہودی بستیاں بسانے کے حوالے سے جو پروجیکٹس ہیں خاص طور پہ رہائشی یونٹس کے حوالے سے، وہ ان یہودی بستیوں کی تعمیر میں ان کی کمپنیاں اور ان کے جو مختلف بزنس کنسرنز ہیں وہ اس وقت بڑھ چڑھ کے ساتھ دے رہے ہیں. تو لہذا خدشہ اس بات کا ہے کہ یہ جو اس وقت نارملائزیشن کا جو پروسیس ہے وہ اس وجہ سے بھی ڈسٹرب ہو سکتا ہے، کیونکہ سعودی عرب
اگرچہ اس حوالے سے اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کے حوالے سے اپنا ایک مسلمہ موقف رکھتا ہے، لیکن اس میں ایک بات انہوں نے ببانگ دوحل کہی ہے کہ جب تک ایک آزاد فلسطینی ریاست قائم نہیں ہوتی جس کا دارالحکومت مقبوضہ بیت المقدس ہوگا، مشرقی بیت المقدس ہوگا، اس وقت تک اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن یا اسے تسلیم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کس انداز سے ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ جو ہے وہ اس ایشو کے حوالے سے جو مشرق وسطیٰ کے جو کی کنٹریز ہیں، خاص طور پہ سعودی عرب دیگر، ان کے اس کنسرن کو ایڈریس کرتے ہیں، اور اس کی روشنی میں جو امت مسلمہ یا اسلامی ممالک، دیگر اسلامی ممالک ہیں، ان کے کنسرنس کو کیسے ایڈریس کرتے ہیں، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف اور صرف وہ اپنے دھمکیوں، اپنے مختلف جو لارے لپے ہیں یا جو ان کے ایک یو ٹرن کی پالیسیاں ہیں، اس کے نتیجے میں وہ مشرق وسطیٰ کی سیاست اپنی طرف کرتے بھی جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف ممالک سے اپنی جو سفارتی اور اپنی جو بھی ڈپلومیٹک سپورٹ ہے وہ بھی حاصل کرتے جائیں۔ ٹھیک ہے مسعود جعفر صاحب، ہمیں ایک اور کمرشل بریک پروگرام میں شامل کرنی ہے، واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد۔ پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید۔ فیض رحمان صاحب کوئکلی بتائیے گا کہ امریکہ میں جو ٹرمپ نے منشور دیا، جو ہے نعرے دیے امریکی عوام کو، یقینی بات ہے وہ پاپولر لیڈر بھی بنے وہاں کے، اس پر کس حد تک ٹرمپ جو ہے وہ پورا اتر پائیں گے، عوام کو مطمئن کر پائیں گے؟ جی ملک صاحب دیکھیں، سب سے بڑا جو ان کا ایک وننگ پوائنٹ تھا وہ تھا امیگریشن کو نہ صرف یہ کنٹرول کرنا، بلکہ یہاں جو اس وقت تقریباً 2 کروڑ 20 لاکھ 22 ملین کے قریب جو انڈاکومنٹڈ امیگرنٹس ہیں، یعنی غیر قانونی طور پر یہاں جو آباد ہیں 2 کروڑ 20 لاکھ، تو ان کو ڈیپورٹ کرنا، یہ جو ہے ان کا ایک سب سے بڑا نعرہ تھا، جس کی بنیاد پر ان کو بہت زیادہ ووٹ ملے۔ اور بلکہ آپ کو حیرت ہوگی کہ خود وہ امیگرنٹس، خود ہماری اپنی کمیونٹی کے جو مسلم امریکنز اور پاکستانی امریکنز ہیں، انہوں نے بھی بڑے شہروں میں اس وجہ سے ٹرمپ صاحب کو ووٹ دیے۔ ون آف دی ریزنز واز کہ امیگرنٹس جو ہیں یا جو انڈاکومنٹڈ امیگریشن ہے بہت بڑھ گیا، اس سے کرائمز میں اضافہ ہوا ہے بڑے شہروں میں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اگلے 1 سال 2 سالوں میں یہ ان 22 ملین لوگوں کو، 2 کروڑ 20 لاکھ لوگوں کو نکال سکتے ہیں؟ تو یہ بہت مشکل لگ رہا ہے، کیونکہ ان کا وعدہ اس لیے کہ اس کے لیے تقریباً بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز چاہیے، جو کہ اس وقت ان کے پاس وہ فنڈز اویلیبل نہیں ہیں انفارچونیٹلی۔ لوگوں کو یقین نہیں آتا، لیکن ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز چاہیے کہ ان 2 کروڑ 20 لاکھ لوگوں کو نکالا جائے۔ اچھا، پھر یہ کہ پوری نیشن وائڈ یہ معاملہ ہے، تو بہت سی جو اسٹیٹس ہیں، جو لوکیلٹیز ہیں، وہ ٹرمپ صاحب کا ساتھ نہیں دیں گی۔ مثال کے طور پر کیلیفورنیا کے جو گورنر ہیں، انہوں نے واضح طور پر یہ اعلان کر دیا ہے، اور سب سے بڑی اسٹیٹ ہے آبادی کے لحاظ سے، کہ وہ ٹرمپ کا اس معاملے پر بالکل ساتھ نہیں دیں گے۔ اسی طرح سے نیو یارک ہے، شکاگو ہے، جو بڑے بڑے شہر ہیں، وہاں کے میئرز نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم ایسا کوئی لا، ایسی کوئی پالیسی انفورس نہیں کریں گے۔ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کو مشکلات ہوں گی، اور اسی وجہ سے ان کی بہت سی جو انرجیز ہیں وہ اسی میں صرف ہو جائیں گی کہ ڈومیسٹک ایجنڈا ان کا کس حد تک ہوتا ہے۔ اور لوگ اس میں جو ایک بہت اہم پوائنٹ یہ ہے کہ جسے کہتے ہیں نا ٹائم بائی کرنا، تو یہاں لوگ جو ہیں ان کے جو مخالفین ہیں وہ صرف یہ دیکھیں گے کہ ان کو 1.5-2 سال 3 سال گزارنے ہیں، اس کے بعد پھر یہ ایک تاریخ کا حصہ بن جائیں گے۔ تو یہ اس پالیسی کا آپ دیکھیں گے کہ ان کے مخالفین کی طرف پر اس کا ایک بہت زیادہ آپ کو مظاہرہ دیکھنے میں نظر آئے گا۔ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر فرا، اگر ہم پی ٹی آئی کی بات کریں، خاص طور پہ اپوزیشن کی، تو مختلف جو ان کے اجلاس ہوتے ہیں اس میں اپنے کارکنوں کو یہ چیز باور کرائی جاتی ہے کہ ہم نے بہت بڑی لابنگ کر لی ہے، ہمیں سپورٹ ضرور ملے گی، خاص طور پہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے، پھر بالخصوص اگر الیکشن کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم قبل از وقت الیکشن کروانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں امریکی حکومت کی طرف سے کوئی ایسا پریشر دلوانے کے لیے۔ دیکھیے، اگر ہم پاکستانی ڈائسپورا کے جو اسٹیٹسٹکس ہے اس کو اٹھا کے دیکھیں تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ وی ہیو اے ویری بگ ڈائسپورا لیونگ ان امریکہ ایٹ دا مومنٹ۔ اور لابنگ کی بات جس حد تک ہوئے جا رہی ہے یہاں پہ، اور اس کو بہت زیادہ اچھالا بھی جا رہا ہے تھرو سوشل میڈیا پلیٹ فارمس، وہ بھی کچھ زیادہ اسٹرانگلی لابنگ ہوتی ہے اور ہر کوئی وہاں پہ لابنگ کرتا ہے، لیکن کیا وہ لابنگ اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ ڈیسیجن میکنگ پاور، پولیٹیکل ڈیسیجنز جو ہے امریکہ میں، واشنگٹن میں، وہ ان کو تبدیل کر سکتے، وہ مجھے نہیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ وہ لابنگ اتنی اسٹرانگ نہیں ہو سکتی ہے کہ واشنگٹن میں جو ان کے لیڈر ہوتے ہیں ان کے پرائیورٹیز کی لسٹ کو بدلا جائے۔
تو انفارچونیٹلی یہ جتنے بھی لارے لگائے جا رہے ہیں دے آر آل لائک سوشل میڈیا اسٹنٹس, اور اس کے تھرو بتایا جا رہا ہے کہ ہم لوگوں نے لابنگ کی ہے اینڈ دس از واٹ ہیز ہیپنڈ. ہو سکتا ہے اٹ کوڈ بی اے ویری اسمال سیگمنٹ آف دا لابنگ پرسنٹیج, لیکن وہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے جس سے کوئی بھی فیصلہ پاکستان میں کسی ایک پرٹیکولر جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس کے حق میں کیا جائے یا یہاں پہ ری الیکشنز کرائے جائے. اور انفارچونیٹلی ان کے جو سلوگنس بھی تھے اٹ ڈز ناٹ میچ. دیر واز اے ٹائم when they were all demanding کہ امریکہ is involved in the political affairs of Pakistan. کافی وہ جو کہتے ہیں نا اس سے بہت غلط قسم کا کانسیپٹ بھی ڈیولپ ہوا تھا in the world dynamics as well. لیکن امریکہ ابھی ایسا کچھ بھی نہیں کرنے جو کہتے ہیں نا کرنے سے بھی کترائے گا کہ جس کی بنا پہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن پہ انگلی اٹھے. بٹ آئی مسٹ سے Trump is very unpredictable. Trump can do anything at any point in time. لیکن ہمیں تھوڑا وقت دینا پڑے گا کہ وہ کب وہ لسٹ میں پاکستان کی باری آتی ہے اور وہ پاکستان کے بارے میں کوئی فیصلہ یا کوئی بھی مشورہ دینے کے پوزیشن میں ہوں گے. At the moment it's not on the list. بالکل ٹھیک ہے. منصور جعفر صاحب, غزہ میں سیز فائر ہونے کے باوجود کچھ واقعات تو ابھی بھی ہو رہے ہیں وہاں پہ. آپ سمجھتے ہیں کہ اب سیز فائر جو ہے وہ کنٹینیو کرے گا, پرزنرز کا جو ایکسچینج ہے اس کے بعد؟ دیکھیں جی, امریکہ اور اسرائیل اور خاص طور پہ جو بھی اس میں ثالثین موجود تھے قطر اور مصر کی صورت میں, ان کی فرسٹ پرائرٹی تو یقیناً یہی تھا کہ کم از کم یہ جو ایکسچینج آف پرزنرز ہے اور یرغمالیوں کا یہ مکمل ہو جائے, اور اسی لیے اس سارا فوکس پہلے مرحلے میں اسی پر رکھا گیا اور 42 دن کی جو ایک ڈیڈ لائن رکھی گئی ہے اس کا پہلا مرحلہ تو میں سمجھتا ہوں بخیر و خوبی سے آج انجام پا گیا ہے. لیکن آگے جو معاملات ہیں وہ اس سے زیادہ کنٹینشیس ہیں, کیونکہ جب دوسرا مرحلہ شروع ہوگا تو اس میں بہت بڑے بڑے نام ہیں جو سیاسی طور پہ اسرائیل کے لیے ناقابل قبول ہیں ان کی رہائی, اور حماس اور دیگر مزاحمتی میں جو ہے وہ انہیں ایک فیوچر کا ریپلیسمنٹ سمجھتے ہیں سیاسی طور پہ. اگر یہاں پہ غزہ کا انتظام و انتظام حماس کے علاوہ کسی کو دیا جانا ہے اس صورت میں, اور پھر اس کے بعد جو تیسرا مرحلہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا اہم مرحلہ اور مشکل ترین مرحلہ ہے کہ جس غزہ کو ربل بنا دیا گیا ہے پچھلے 15 ماہ کی جنگ کے دوران, اس کی تعمیر نو کا جو مرحلہ ہے وہ اتنا ہیکٹک ٹاسک ہے کہ جس کے بارے میں خود اقوام متحدہ کے مختلف ایجنسیز اور مختلف تھنک ٹینکس یہ بات کہہ چکے ہیں کہ تقریباً 40 سال تک جو ہے اس کی ریکنسٹرکشن جو ہے وہ اس فیز پہ اگر بہت ہنگامی بنیادوں پہ کی جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ وہ اس وقت صورتحال ہے کہ اس میں اب امریکہ کی اگر ترجیحات اس خطے میں صرف اور صرف عرب ممالک کھلی کر کے یا انہیں ایران یا دیگر ممالک سے ڈرا کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے تک محدود ہوگی, تو پھر کم از کم غزہ کا جو انتظام و انصرام ہے اس کو جب تک آپ کسی ایسے, کیونکہ اب جو باتیں ہو رہی ہیں اس میں ایک تو عالمی فوج کی بات ہو رہی ہے اور خاص طور پہ عرب ٹرسٹی شپ کی باتیں ہو رہی ہیں جس پہ مصر نے بہت زیادہ احتجاج کیا ہے, کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس صورت میں اس کی سرحد ہیں وہ غیر محفوظ ہو جائیں گی. بین الاقوامی کانٹریکٹ, موساد, تمام کے تمام لوگ جو ہے ان کے لیے یہ بالکل دروازہ کھل جائے گا اس علاقے کا. تو اس ایسی صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس وقت سیز فائر کے ساتھ وابستہ کی جا رہی ہیں یقیناً یہ برمحل ہے, لیکن اس کا تمام دار و مدار وہ اس وقت اسرائیل اور امریکہ اس کے رویے پر ہے. بہت شکریہ منصور جعفر صاحب, جناب فیض رحمان صاحب اور ڈاکٹر فرحان ناز صاحب. آج کی پروگرام میں شرکت گفتگو تھی. ناظرین یہ آج کا پروگرام تھا. انشاءاللہ اگلے جمعہ رات 10 بج کر 2 منٹ پر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.